Assalamu alaikum, dear viewers. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. This is Arif Aziz, your English teacher, and today I am here with explanation of the poem Good Timber, written by Douglas Malloch. The poem is in the new course of first year English, unit number 3. Before going into the explanation of the poem, before proceeding towards the explanation of the poem, let's study something about the poet of the poem. Douglas Malloch was born on 5th May 1877 and he died on July 2nd, 1938. He is American poet, short story writer, and he is known as Lumberman's poet both locally and nationally. And his famous work is Round River Driver, Be the Best of Whatever You Are. Be the Best of Whatever You Are is one of the inspirational poem of Douglas Malloch. Now let's study something about the poem of the poet. The poem was written in 1922 and this is a motivational poem. Like most of his writings, Douglas Malloch, this poem is also a very motivational poem. It is an inspirational poem because the readers derive inspiration while reading the poem. Timber is used in British English and lumber is in American English. Timber जो है ये British English में इस्तेमाल होता है और lumber American English में इस्तेमाल होता है. दोनों का मतलब है wood, लकड़ी. दरख्त का वो हिस्सा जो इंतहाई मुफीद हिस्सा होता है जिससे फर्नीचर बनाया जाता है उसको टिम्बर या लुम्बर बोलते हैं. टिम्बर ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं इसको और लुम्बर जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं. इसमें शाखें या पत्ते नहीं आते बल्कि वो हिस्सा जिससे फर्नीचर बनाया जाता है जो इंतहाई कीमती होता है उसको टिम्बर या लुम्बर कहते हैं. The structure of the poem is there are 4 stanzas in the poem and each stanza has 6 lines, and the stanza which has 6 lines is known as sestet or sextet. So this the stanza, each stanza in the poem has 6 lines. The rhyme scheme of the poem is AA, BB and CC because the first line rhymes with the second line, the third line rhymes with the fourth line, and the fifth line rhymes with the sixth line. So the rhyme scheme of the poem is AA, BB and CC. The poet has used the figure of speech extended metaphor. First of all, we should know what is metaphor. Metaphor is when the poet compares two dissimilar things, whether using the word like or as. This is known as metaphor. And extended metaphor is when the poet uses metaphor right from the beginning till the last of the poem, or the metaphor is repeated in each and every stanza of the poem. This is known as extended metaphor. If I give the example of metaphor is like there is a famous poem of William Shakespeare, 7 Stages of Life, when he says in the very opening stanza of the poem that this world is a stage. He doesn't say that this world is like a stage. So he says that this world is a stage. So the world and stage is compared to each other. या ये कहते हैं कि health is wealth. ये नहीं कहा गया कि health is like wealth. या time is money. ये नहीं कहा गया कि time is like money. So this is metaphor. So the poet has used here extended metaphor in the poem. He compares wood with the human being, and this comparison is there right from the beginning till the end of the poem. And the theme of the poem is success is gained through hardships and struggles, or we can say
no gain, no pain. نامی بغیر محنت کے کوئی نہیں ہوا. So the theme of the poem is success is gained through hardships. No gain, no pain. No pain, no gain. And personification. The last thing about the poem is the poet has used personification in the poem. Personification is when the poet gives a living characteristics to non-living things in the poem. Like there are many examples in English literature of personification. There is a very famous example of Shelley's poem Ode to the West Wind, when he says, when he addresses the air, when he addresses the wind, he says that, O wind, if winter comes, can spring be far behind? Wind is the capable of hearing. جس طرح ہوا میں سننے کی صلاحیت موجود ہے. And here in this poem, the personification is the poet gives living characteristic to the wood. لکڑی کو وہ جاندار خصوصیات دے دیتا ہے. جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لکڑی جو اسٹرگل نہ کریں. So struggling is a living characteristics. But the poet has given this characteristics to the wood. This is personification. Now, this is the text of the poem Good Timber. First of all, I will read the text of the poem and then we will have the explanation of the poem. Good Timber. The tree that never had to fight for sun and sky and air and light, but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. The man who never had to toil to gain and form his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man, but lived and died as he began. Good timber doesn't grow with ease. The stronger the wind, the stronger the trees. The further sky, the greater length. The more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snow, and trees and men, good timbers grow. Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both. And they hold councils with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. Now let's study the Urdu translation of the poem. So the first stanza is the tree that never had to fight. وہ درخت جو فائٹ کا لفظی مطلب ہے لڑنا، جو لڑائی نہ کرے، مطلب یہ ہے کوشش نہ کرے. تو اصطلاحی مطلب فائٹ کا کوشش ہے. وہ درخت جو کوشش نہ کریں. کس چیز کے لیے کوشش نہ کرے؟ فار سن اینڈ اسکائی اینڈ ایئر اینڈ لائٹ. سورج کی روشنی کے حصول کی کوشش نہ کریں. اسکائی از یوزڈ فار ہائٹ. وہ درخت جو آسمان تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے، جو اپنی ہائٹ تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے، جو اپنی ہائٹ بڑھانے کی کوشش نہ کریں. اینڈ ایئر اور ہوا حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. اینڈ لائٹ اور روشنی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے. So as you see that all these things are very necessary for the growth of the plants, and the poet says کہ وہ درخت جو سورج کی تپش حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، اینڈ اسکائی اور آسمان تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں، اپنی جو اونچائی ہے وہ بڑھانے کی کوشش نہ کریں، ہوا حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، روشنی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ چار چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہے درخت کی نشو و نما کے لیے.
but stood out in the open plain, اور کسی خالی میدان میں وہ درخت کھڑا ہو. جس طرح کے بیک گراؤنڈ کی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک درخت جو ہے بالکل خالی میدان میں تن تنہا بالکل اکیلا کھڑا ہے. and always got its share of rain, اور اس کو ہمیشہ اپنے حصے کا جو بارش کا پانی ہے وہ تیار ریڈی مل جاتا ہے. never became a forest king, تو وہ کبھی بھی جنگل کا بادشاہ نہیں بن سکتا. وہ اپنے آپ کو کبھی دوسرے درختوں سے نمایاں نہیں بنا سکتا. but lived and died a scrubby thing, بلکہ وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے، مر جاتا ہے. a scrubby thing ایک معمولی چیز کی حیثیت سے، ایک معمولی درخت کی حیثیت سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. the man who never had to toil. اب اس اسٹینزا میں شاعر ڈگلس ملک جو ہے انسان کی بات کرتے ہیں، ہیومن بینگ کی. تو وہ ایسا انسان اس درخت کی طرح جو کھلے میدان میں اکیلے تن تنہا کھڑے ہیں، اور سورج کی روشنی بھی اسے وافر مقدار میں ملتی ہے، ہوا بھی اسے وافر مقدار میں ملتی ہے، روشنی بھی مل جاتی ہے. تو وہ کوشش نہیں کرتا، سٹرگل نہیں کرتا، اور اس سے بارش کا پانی اپنے حصے کا مل جاتا ہے بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی جد و جہد کے. تو اس طرح کا اگر کوئی انسان ہو جو who never had to toil کہتے ہیں سخت محنت کو، جو سخت محنت نہ کرے، to gain and form his patch of soil، کہ وہ اپنے حصے کا زمین جو اس کو دی گئی ہے وہ حاصل کرے، اپنے حصے کا جو کھیت ہے وہ حاصل کرے. پیچ کہتے ہیں ٹکڑے کو، مٹی کا جو ٹکڑا ہے، زمین کا جو ٹکڑا ہے جو اس کو دیا گیا ہے، اس میں وہ محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے. who never had to win his share، اور وہ کبھی بھی وہ اپنے حصے کا جو اس کا جو زمین ہے وہ ون نہیں کر سکتا، جیت نہیں سکتا. سورج کے لیے آف سن اینڈ اسکائی اینڈ لائٹ اینڈ ایئر، سورج کے لیے، آسمان کے لیے، روشنی کے لیے یا ہوا کی حصول کے لیے. تو وہ اگر وہ انسان اپنے حصے کی زمین کے لیے سورج نہ حاصل کر سکتا ہو، آسمان تک پہنچنے کی کوشش نہ کر سکتا ہو، لائٹ جو روشنی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا ہو، ہوا حاصل کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو، نیور بیکیم اے مینلی مین، تو وہ انسان کبھی بھی ایک مینلی مین کہتے ہیں وہ اس انسان کو جس میں آدمیت زیادہ ہو. وہ انسان کبھی بھی ایک بہترین انسان نہیں بن سکتا. بٹ لیوڈ اینڈ ڈائیڈ ایز ہی بگن، لیکن وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اینڈ ڈائیڈ اور مر جاتا ہے ایز ہی بگن، جو ہی وہ زندگی شروع کرتا ہے. جو ہی وہ اپنی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور کوئی بھی اس کو نوٹ نہیں کرتا. تو وہ ان امپورٹنٹ زندگی اور میننگ لیس زندگی، بغیر کسی مقصد کی زندگی وہ گزار دیتا ہے. تو اس دونوں سٹینزا میں، پہلے سٹینزا میں شاعر جو ہے ایک ایسی درخت کی بات کرتے ہیں جس میں وہ بالکل کوشش نہ کر رہا ہو اور اس کو ہر ایک چیز تیار مل رہی ہو، جس طرح لائٹ ہے، ایئر ہے، سن لائٹ ہے، بارش کا پانی ہے، تو وہ ساری چیزیں تیار مل جاتی ہے. اور دوسرے سٹینزا میں اس کا کمپیریزن جو ہے وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ کرتا ہے جو محنت نہیں کرتا، سٹرگل نہیں کرتا، اور اس کو جو زمین دی ہوئی ہے، اس کو جو زمین ملی ہے، اسی زمین کے ٹکڑے میں وہ سورج کی روشنی کی حصول کے لیے کوشش نہیں کرتا، ہوا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ، اور بارش کا پانی بھی وہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو ایسے آدمی جو ہے وہ آدمیت سے بالکل عاری ہوتا ہے، اور جو انسان کی خصوصیات ہے سٹرگل کی، جد و جہد کی، محنت کی، وہ ان میں چونکہ نہیں ہوتی تو اس کو ہم انسان نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کی زندگی جو ہے ایک عام زندگی ہے، بے مقصد زندگی ہے جو وہ گزارتا ہے، اور وہ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا. So the next stanza is good timber doesn't grow with ease. اچھی جو لکڑی ہے یا اچھا جو درخت ہے وہ آسانی سے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اس کی زندگی جو ہے مشکلات سے بری پڑی رہتی ہے، اس کی زندگی چیلنجز سے بری
رہتی ہے. دا اسٹرانگر ونڈ دا اسٹرانگر ٹریز. جتنے ہوائیں مضبوط ہوتی ہے، مخالف سمت میں چلنے والی جو ہوائیں ہیں جتنی مضبوط ہو اتنا ہی وہ درخت مضبوط ہوگا. تو یہ جو مخالف سمت میں جو زندگی کے چیلنجز ہے، زندگی کی مشکلات ہے، یہ جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ہی وہ انسان مضبوط ہوگا. دا فردر اسکائی دا گریٹر لینتھ. جتنا آسمان اس سے دور ہوگا اتنی ہی اس کی لینتھ لمبائی زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ آسمان کی دوری کی وجہ سے ایفرٹس زیادہ کرے گا، کوشش زیادہ کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی لینتھ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ بڑھتی جائے گی. دا مور دا اسٹارم دا مور دا اسٹرینتھ. جتنی زیادہ یہ آندھیوں کا یا طوفانوں کا سامنا کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ اسٹرینتھ حاصل کرے گا. تو زندگی میں اسٹارم کا مطلب ہے زندگی میں مشکلات، زندگی کے جو مسائل ہے، زندگی کی تکالیف ہے، زندگی کے جو مصائب ہے. تو جتنی زیادہ آپ اس کو فیس کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر طاقت یا اسٹرینتھ موجود ہوگی. بائی سن اینڈ کولڈ بائی رین اینڈ سنو. سورج سے اور زیادہ ٹھنڈ سے، بارش سے، برف سے. اینڈ ٹریز اینڈ مین گڈ ٹمبرز گرو. درختوں میں اور انسانوں میں اچھے جو ٹمبرز ہے وہ گرو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درختوں اور انسان دونوں کی زندگی میں یہ جو نامساعد حالات ہیں، مشکلات ہے، پیچیدگیاں ہیں، مسائل ہے، چیلنجز ہے، جتنے یہ زیادہ ہوں گے اتنے ہی اس انسان کی زندگی اور اس درخت کی جو زندگی ہے وہ مضبوط ہوگی. تو اگلے اسٹینزے میں شاعر کہتا ہے where thickest lies the forest growth، کہ بہترین درخت جو ہے وہ اکیلے کسی کھیت میں وہ نہیں اگتا، بلکہ thickest سپرلیٹیو ڈگری استعمال ہوئی ہے کہ وہ گھنے جنگل میں وہ درخت گرو کرتا ہے، گھنے جنگل میں وہ درخت اگتا ہے، جہاں پہ بہت سارے درخت ان کے ساتھ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں، مقابلے میں ہوتے ہیں، اور جو اس کے حصے کا پانی، روشنی، حرارت، وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود سٹرگل کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے حصول کے لیے. تو گھنے درخت میں ایک مضبوط گھنے جنگل میں ایک مضبوط درخت جو ہے وہ اگتے ہیں. تو گھنے جنگل میں وی فائنڈ دا پیٹریاکس آف بوتھ. ہم پیٹریاکس کہتے ہیں سربراہ کو، سرپرست کو. تو ان دونوں کے سرپرست ہمیں ملتے ہیں. مطلب یہ ہے وہ انسان جس کی زندگی مسائل سے، پیچیدگیوں سے، آبسٹیکل سے بری پڑی رہتی ہے، اور وہ درخت جو گھنے جنگل میں اگتا ہے، جس سے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے، روشنی حاصل کرنے کے لیے، ہوا حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ان دونوں کے سربراہ جو ہے وہ ہمیں ان دونوں کے سرپرست ہمیں ایسی صورتحال میں ملتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ آبسٹیکلز کو فیس کرتے ہیں اور ان کو اور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو نمایاں کر دیتے ہیں اور اپنے خاندان کی پہچان بن جاتے ہیں وہ، اور اس کو وہ خاندان کے سربراہ بن جاتے ہیں، یا وہ درخت جو بہت زیادہ سٹرگل کریں تو وہ اپنے جنگل کا بادشاہ بن جاتا ہے. اینڈ دے ہولڈ کاؤنسلز ود دا اسٹارز. تو ایسے درخت یا ایسے انسان پھر ستاروں سے باتیں کرتے ہیں. ستاروں سے باتیں کرنا مینس کہ بہت زیادہ ترقی کرنا. whose broken branches show the scars. جن کی ٹوٹی ہوئی ٹہنوں کے اوپر نشانات ہے. اسکار کہتے ہیں نشان کو، جن کے ٹوٹی ہوئی ٹہنوں کے اوپر مختلف قسم کے نشانات ہے. آف مینی winds اینڈ مچ آف اسٹرائف. بہت ساری ہواؤں کے اور بہت ساری جد و جہد کے. اسٹرائف کہتے ہیں اسٹرگل کو. تو وہ درخت جنہوں نے
تیز ہواؤں کا سامنا کیا ہو. وہ درخت جو ہے ان کے شاخوں کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تیز ہواؤں کا سامنا کیا اور زندگی کے یا حالات کے تپیڑے جو ہیں اس نے برداشت کیے ہیں, اور وہ نشانات بروکن برانچز کی صورت میں یا ٹوٹی ہوئی ٹہنوں کی صورت میں موجود ہوتی ہے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں, اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ اس درخت نے جو مخالف ہوائیں ہیں, سخت ہوائیں ہیں, ان کو برداشت کیا ہے. اور اسی طرح وہ انسان جنہوں نے اپنی زندگی میں چیلنجز کو فیس کیا ہو, جنہوں نے اپنی زندگی سٹرگل سے گزاری ہو, جد و جہد سے گزاری ہو, تو ان کی آنکھوں میں وہ جد و جہد جو ہے, وہ کوشش جو ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے, اور وہ انسان جو ہے وہ ترقی کر جاتے ہیں. دس از دا کامن لا آف لائف. تو یہ زندگی کا قانون ہے, یہ زندگی کا عام قانون ہے کہ زندگی میں مشقت, محنت, جد و جہد یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں. تو یہ زندگی کا ایک عام قانون ہے. Now coming to the paraphrasing of the stanza number 1, this is the first poem of the book. Therefore, you should know what is paraphrasing, what is reference to the context, and what is explanation. تو اگر اس کی آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیرافریز کیسے کہتے ہیں اور پیرافریز کیسے لکھا جاتا ہے, ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کیا ہے اور ایکسپلینیشن کیا ہے, تو یہاں اوپر یہ جو لنک آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں, اور اس میں تفصیل سے آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ پیرافریز, ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن میں کیا فرق ہے. So paraphrase of the stanza number 1 is the tree that grows in the open field and never struggles for getting food, water, light and sky never grows strong and tall tree. تو وہ درخت جو بالکل اکیلے تن تنہا کھلے میدان میں اگتا ہے اور خوراک, پانی, روشنی یہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا, تو وہ کبھی بھی مضبوط درخت نہیں بن سکتا اور اونچا درخت نہیں بن سکتا. Such trees doesn't worry about the resources for living. تو ایسے درخت اپنے زندگی کے جو وسائل ہے اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے, بے چین نہیں ہوتے, because it already has abundantly, because it already has abundantly, کیونکہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے. What is needed for survival, جو اس کی زندگی کے سروائیول کے لیے ضروری ہے. It lives easy life, یہ آسان زندگی بسر کرتا ہے. And are not familiar with the word struggle, اور یہ جد و جہد نامی اللفظ سے آشنا نہیں ہوتے. It cannot become the king of forest, تو یہ جنگل کا بادشاہ نہیں بن سکتا. But lives and dies as an ordinary tree, بلکہ ایک عام درخت کی حیثیت سے وہ زندگی گزار کے چلا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. Nobody notices its presence, کوئی بھی انسان اس کی جو موجودگی ہے وہ نوٹ نہیں کر سکتا in the forest, جنگل میں, because it lives like an ordinary tree, کیونکہ وہ ایک عام درخت کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. So reference to the context is, یہ reference to the context جو ہوتا ہے یہ پوئم کی ایک چھوٹی سی سمری ہوتی ہے, اور اس میں ریفرنس جو ہے اس میں پوئٹ اور پوئم کا نام آپ بتائیں گے, اور کانٹیکسٹ جو ہے اس میں آپ اس کی چھوٹی سی سمری لکھیں گے. تو اس کا جو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دا پوئم گڈ ٹمبر ہیز بین ریٹن بائی ڈگلس ملک. یہ ڈگلس ملک نے پوئم لکھی ہے. ان دس پوئم دا پوئٹ کمپیئرز ہیومن بینگ ٹو ٹری. اس نظم میں شاعر موازنہ کرتا ہے انسانوں کا درخت کے ساتھ. Ordinary trees like an ordinary man always grows in open field. تو عام درخت عام انسانوں کی طرح ہمیشہ کھلے میدانوں میں اگتے ہیں. and it doesn't make efforts to get food, water, light and air. اور وہ کبھی بھی کوشش نہیں کرتے کہ وہ اپنے لیے خوراک, پانی اور روشنی اور ہوا حاصل کریں. Such kind of trees and men live easy and ordinary life.
ایسے درخت اور ایسے انسان عام زندگی بسر کرتے ہیں اور آسان زندگی بسر کرتے ہیں. while good timber like good men always grows in the thickest forest. جبکہ بہترین لکڑی، اچھی لکڑی جو ہے وہ ایک اچھے انسان کی طرح، مضبوط انسان کی طرح ہمیشہ گھنے جنگل میں اگتا ہے. where it faces challenging environment to get food, water, sun, light and air. جہاں پہ وہ یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے بہت ہی چیلنجنگ ایٹماسفیئر کا، ماحول کا سامنا کرتے ہیں. He means to say that those who lives easy life، شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آسان زندگی بسر کرتے ہیں، گزارتے ہیں، cannot get prominent position in life، وہ زندگی میں ایک نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکتے. and those whose life is tough، اور وہ لوگ جو جن کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، and full of struggles، اور ان کی زندگی جدوجہد سے بری پڑی رہتی ہے، become strong and tall in life، وہ اپنی زندگی میں مضبوط اور بہت زیادہ ترقی کر لیتے ہیں. ٹال کا مطلب ہے اونچائی حاصل کرنا، ترقی حاصل کرنا. So the explanation of the first stanza is, in this stanza the poet compares trees to a human being. اس stanza میں شاعر درختوں کو انسانوں کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں. and says، اور یہ کہتے ہیں that success and strength are gained through hardships and struggles in life. اور یہ کہتے ہیں کہ انسان کامیابی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی میں مشکلات سے اور جدوجہد سے. He describes a particular kind of tree، اور وہ ایک خاص قسم کی درخت کی ذکر کرتے ہیں. standing alone in a field، جو ایک فیلڈ میں، جو ایک کھیت میں بالکل اکیلا اگتا ہے وہ درخت. having the abundance of all the things، اور ان کے پاس ہر ایک چیز کی فراوانی ہوتی ہے. abundance mean کثرت سے ہونا. it needs، جس کو اس کی ضرورت ہو for survival، اپنی زندگی کی بقا کے لیے. like food، جس طرح خوراک ہے، پانی ہے، سورج کی روشنی ہے، ہوا ہے. the tree cannot become strong because it doesn't struggle for what it needs. تو وہ درخت کوشش نہیں کرتا، جدوجہد نہیں کرتا، جس چیز کو اس کے لیے ضرورت ہو اسی چیز کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا. everything is given to it on its place، اور ہر ایک چیز جو ہے اس کو اپنی جگہ پہ مل جاتی ہے. such a tree becomes weak and lives an ordinary and unimportant life. تو ایسی زندگی، ایسا درخت جو ہے وہ کمزور بن جاتا ہے اور ایک عام زندگی اور unimportant، غیر اہم زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے. it cannot become a strong tree، تو یہ ایک مضبوط درخت نہیں بن سکتا. it cannot get a prominent position in life، اور اپنی زندگی میں ایک نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکتا. its life and death will not be noticed، اس کی زندگی اور اس کی موت کوئی بھی محسوس نہیں کرتا. the poet uses the metaphor of tree to compare it to human being، شاعر درخت کا میٹافر استعمال کرتے ہیں اور اس کا موازنہ انسان کے ساتھ کرتے ہیں. and conclude that like the unfortunate tree، اور اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس بدقسمت درخت کی طرح a person who didn't struggle، وہ انسان جو کوشش نہیں کرتا، cannot become a strong and great man، تو وہ انسان ایک مضبوط اور عظیم انسان نہیں بنتا جو کوشش نہیں کرتا، جدوجہد نہیں کرتا. This is the paraphrase of stanza number 2. The person who doesn't work hard and prepare his piece of land to produce good crops cannot become a strong and worthy man. وہ شخص جس کو جو زمین، جو کھیتی محنت کے لیے دی جاتی ہے اور اس میں وہ محنت نہیں کرتا اچھی فصل اگانے کے لیے، تو وہ ایک مضبوط اور قیمتی انسان نہیں بن سکتا. The person doesn't struggle to get necessary elements of life cannot succeed in life. تو وہ شخص جو کوشش نہیں کرتا اپنی زندگی کی بنیادی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، ضروری چیزیں حاصل کرنے کے لیے، تو وہ زندگی میں کامیاب انسان نہیں بن سکتا. Such a person lives purposeless life، ایسا انسان جو ہے بے مقصد زندگی بسر کرتا ہے، میننگ لیس زندگی بسر کرتا ہے. and dies، اور مر جاتا ہے without earning good name in life، اپنی زندگی میں اچھا نام حاصل کرنے کے بغیر، اچھی شہرت حاصل کرنے کے باوجود اچھی شہرت حاصل کرنے کے بغیر جو ہے وہ مر جاتا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ آپ یہی لکھ سکتے ہیں اس ٹینزا میں بھی.
Explanation of stanza number 2 is, in this stanza the poet describes that person who lives comfortable life and doesn't work hard to prepare his piece of land given to him to produce good crops. اس stanza میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ شخص جو آرام دہ زندگی بسر کرتے ہیں، آسائش والی زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ سخت محنت نہیں کرتے اپنی کھیتی تیار کرنے کے لیے جو اس کو دی گئی ہے اچھی فصل اگانے کے لیے. He doesn't bother about the piece of land and its requirement like light, air, food and water. وہ اس زمین کے حصے کی پرواہ نہیں کرتے جو اس کو دی گئی ہے اچھی فصل اگانے کے لیے، اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے، جو جس طرح لائٹ ہے، ہوا ہے، خوراک ہے اور پانی ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتے. He doesn't face any difficulty. تو پھر وہ کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرتے. فار پریپیئرنگ ہز لینڈ، اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے، اپنی زمین تیار کرنے کے لیے. فار گڈ کراپس، اچھی فصل کے لیے. سچ اے پرسن بیکمز ویری لیزی، تو ایسا انسان جو ہے وہ بہت زیادہ سست بن جاتا ہے، کاہل بن جاتا ہے، اینڈ ویک اور کمزور بن جاتا ہے. اینڈ کین ناٹ بیئر دا بیٹرنیس آف لائف، اور اپنی زندگی کی جو تلخیاں ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتا. His laziness is the biggest obstacle in the way of doing something. اس کی سستی اور کاہلی بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اس کے راستے میں بڑے بڑے کام کرنے کے. اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اس کی سستی ہوتی ہے. He lives meaningless life. وہ بے مقصد زندگی بسر کرتے ہیں. And passes away without being noticed. اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی نوٹ کے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. Now coming to the paraphrase of stanza number 3. Strong timber doesn't grow easily. مضبوط درخت جو ہے وہ آسانی سے نہیں اگتے. Rather it faces the adverse weather conditions. بلکہ اس کی بجائے وہ موسم کے جو مخالف کنڈیشنز ہے، جو سخت حالات ہے، اس کا سامنا کرتے ہیں. لائک دا اسٹرانگیسٹ ونڈز اینڈ فورسفل اسٹارمز، جس طرح سخت ہوائیں، تیز ہوائیں اور طاقتور آندیاں، ان کا وہ سامنا کرتے ہیں. اٹ فیسز دا اسکارچنگ ہیٹ، اور وہ تیز دھوپ کا بھی سامنا کرتے ہیں. اینڈ دا چل ویدر الائک، اور سخت ٹھنڈ کا بھی برابر یکساں وہ سامنا کرتے ہیں. دا مور اٹ فیسز دا ٹف ویدر، جتنا زیادہ یہ سخت موسم کا سامنا کرتے ہیں، دا مور اٹ بیکم اسٹرانگ، تو اتنا ہی وہ مضبوط بن جاتا ہے. دا ٹف ویدر کنڈیشن رینڈرز اٹ اسٹرانگ اینڈ گریٹ. تو یہ سخت موسمی حالات اس کو مضبوط اور عظیم بنا دیتے ہیں. تو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ آپ یہی لکھ سکتے ہیں جو پہلے آپ نے لکھا ہے. This is the explanation of stanza number 3. In this stanza the poet tells us how an ordinary timber changes into a strong timber. اس stanza میں شاعر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک عام درخت جو ہے ایک مضبوط درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے. He means to say، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں how a tree distinguishes itself among many trees، کہ کس طرح ایک درخت جو ہے اپنے آپ کو نمایاں بناتے ہیں بہت سارے درختوں کے درمیان. The stronger and violent winds play a very important role in turning the tree into good timber. مضبوط اور سخت آندیاں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اس درخت کی زندگی میں، جس میں یہ مضبوط آندیاں اور طوفان جو ہے ان کو ایک مضبوط درخت میں تبدیل کر دیتے ہیں. The height of the sky encourages the tree to grow tall. آسمان کی جو ہائٹ ہے، وسعت ہے، اونچائی ہے، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ بھی آسمان کی طرح اونچا بن جائے، آسمان کی طرح جو بڑی ہائٹ ہے وہ حاصل کریں. All the harshness of weather like uncertain amount of sun, excessive cold, rain and snow turns the timber into good and strong timber. تو ہر قسم کے موسمی حالات جس میں غیر یقینی سورج کی روشنی ہے، بہت زیادہ مقدار میں ٹھنڈ ہے، ہوائیں ہیں، برف ہے، وہ اس ٹمبر کو، اس لکڑ کو ایک مضبوط لکڑ میں تبدیل کر دیتے ہیں، ایک مضبوط درخت میں تبدیل کر دیتے ہیں. Similarly, a person who faces hardships and difficulties in life، بالکل اسی طرح وہ انسان جو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، تکلیف کا سامنا کرتے ہیں، turns into great and strong، وہ بھی ایک مضبوط اور عظیم
اس کی جو زندگی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے اور عظیم بن جاتی ہے among other human beings, دوسرے انسانوں کے درمیان. تو دوسرے انسانوں کے درمیان وہ اپنی زندگی نمایاں بنا دیتے ہیں اور مضبوط بنا دیتے ہیں. This is the paraphrase of stanza number 4. They live in the thickest part of the forest. تو وہ درخت جو جس کی زندگی مسائل سے بری پڑی رہتی ہے وہ مضبوط اور گھنے جنگل میں رہتے ہیں. They become the leaders of their species. اور وہ اپنے نسل کے سربراہ بن جاتے ہیں, لیڈر بن جاتے ہیں. They grow so tall. وہ بہت زیادہ ٹال بن جاتے ہیں, لمبے بن جاتے ہیں. That they talk with stars. کہ وہ ستاروں سے باتیں کرتے ہیں. The scars of the broken branches of trees and men show how they endured the wind. یہ جو جن درختوں کی شاخیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں یا وہ انسان جو جن کی زندگی پرابلم سے بری پڑی رہتی ہے, تو وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے وہ سب کچھ برداشت کیا مختلف حالات کی صورت میں. اینڈ فاٹ اور لڑے ود دا اپوزٹ فورسز آف نیچر. فطرت کے جو مخالف قوتیں ہیں اس کے ساتھ وہ لڑیں. اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر, فطرت کے قانون کے مطابق, دا مور یو فیس دا ایڈورس سچویشن ان لائف, جتنی زیادہ آپ مخالف حالات کا سامنا کرتے ہیں, نامساعد حالات کا سامنا کرتے ہیں, دا مور یو ول گین اسٹرینتھ, تو اتنی ہی آپ طاقت حاصل کریں گے. تو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ بھی اسی اسٹینزا کا یہی ہے جو پہلے میں نے بیان کیا ہے. This is the explanation of stanza number 4. Through the technique of personification. Personification کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ personification ایک ایسا تکنیک ہے جس میں شاعر جو ہے بے جان چیز کو جاندار خصوصیات دے دیتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں انگلش لٹریچر میں, انگلش پوئٹری میں, جس طرح اس پوئم میں شاعر نے درخت کو جو ایک بے جان چیز ہے جاندار خصوصیات دی ہے. تو کون سی جاندار خصوصیات دی ہے؟ جس طرح اسٹرگل ہے, اسٹرگل جدوجہد یہ ایک جاندار خصوصیت ہے. کوئی جاندار چیز جو ہے وہ اسٹرگل کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ شاعر جو ہے وہ درخت کو بھی یہ خصوصیت اس نے دی ہے. اس طرح اسٹرگل کے ساتھ ساتھ وہ مختلف چیزیں حاصل کرنا, کوشش کرنا, تو یہ پرسونیفیکیشن ہے. تو پرسونیفیکیشن کے ذریعے دا پوئٹ ٹیلز اس دیٹ دا گڈ ٹمبر ڈزنٹ گرو ان اوپن فیلڈ, کہ اچھے درخت جو ہے وہ کھلے میدان میں نہیں اگتے. ہیونگ دا ایبنڈنس آف ایوری تھنگ, جہاں پہ ان کو ہر ایک چیز کی فراوانی ہو, جہاں پہ وہ ہر ایک چیز ان کو کثرت سے ملے. ایٹ گروز ان دا thickest فارسٹ, بلکہ یہ ایک گھنے جنگل میں اگتے ہیں. ویئر اٹ ہیز مینی ادر ٹریز ان کمپٹیشن, جہاں پہ اس کے ساتھ بہت سارے درخت جو ہے وہ مقابلے میں ہوتے ہیں. وائل گروئنگ ان دا فارسٹ, جب وہ درخت میں اگتے ہیں, جب وہ جنگل میں اگتے ہیں ایسے درخت, اٹ فیسز آل دا چیلنجز آف لائف, تو وہ زندگی کے تمام چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں. Such trees and human beings distinguishes itself from the other trees. ایسے انسان اور ایسے درخت دوسرے درختوں سے یا دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو نمایاں بنا دیتے ہیں. اینڈ بیکمز دا لیڈر آف دیئر اسپیشیز, اور اپنے اسپیشیز اور اپنے نسل کے سربراہ بن جاتے ہیں. دے گرو سو ٹال, وہ اتنے لمبے, وہ اپنی زندگی میں اتنی اونچی اڑان کرتے ہیں. دیٹ دے ٹاک ود دا اسٹارس, کہ وہ ستاروں سے باتیں کرتے ہیں. دے بوتھ ہیو فیسڈ دا اپوزٹ فورسز آف لائف ویری بریولی. تو ان دونوں نے درختوں نے اور ان انسانوں نے اپنی زندگی میں یہ مخالف سمت میں چلنے والی ہواؤں کا بڑی بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا ہوا ہوتا ہے. The scars of the broken branches of the tree and signs of the tough conditions of life on their faces show how they fought bravely. تو ان کی جو ٹوٹی ہوئی ٹہنیاں یا شاخیں ہیں, اس کے جو نشانات ہیں ان کے تنے کے اوپر, یا وہ انسان جنہوں نے اسٹرگل والی زندگی گزاری ہو اور ان کی آنکھوں میں اور ان کے چہروں کے اوپر مختلف جو حالات کے تپیڑے نمایاں نظر آتے ہیں, ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کتنی بہادری سے انہوں نے زندگی کی طوفان کو فیس کیا. دس از دا لا آف نیچر. تو یہ فطرت کا قانون ہے. دیٹ دا مور یو اسٹرگل اینڈ ٹوائل, جتنی زیادہ آپ جدوجہد کریں گے, جتنی زیادہ آپ محنت کریں گے, دا مور یو ول ڈسٹنگوش یور سیلف, تو اتنی ہی زیادہ آپ اپنے آپ کو نمایاں بنا دیں گے.
Now this is the summary of the poem. The poet Douglas Malloch very beautifully compares men with trees. تو اس پوئم میں ڈگلس ملک جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ موازنہ کرتا ہے درختوں کا انسانوں کے ساتھ، اینڈ سیز اور کہتا ہے that good timbers and good men are made through struggle and hardships، کہ بہترین انسان اور بہترین درخت جو ہے وہ مشکلات میں پیدا ہوتے ہیں، مشکلات یا تکلیف جو ہے وہ سہ کر برداشت کر وہ بنتے ہیں. He describes two types of trees and men، وہ دو قسم کے درخت اور انسان بیان کرتا ہے. The first type of tree grows in open field، پہلے قسم کا درخت جو ہے وہ کھلے میدان میں اگتا ہے. It receives sunlight and rain water abundantly، تو یہ بارش کا پانی اور سورج کی روشنی جو ہے وہ وافر مقدار میں لیتا ہے. Without making effort، بغیر کوشش کیے ہوئے. Are facing the adverse and unfavorable conditions of weather like harsh winds and snow، یا موسم کے ناماساعد حالات جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، جس طرح برف اور ہواؤں کا پڑنا چلنا. While the second type of tree grows in thick forest، جبکہ دوسری قسم کا جو درخت ہے وہ گھنے جنگل میں اگتا ہے. Where the tree gets sunlight and rain water with great difficulties، جہاں پہ وہ درخت جو ہے وہ سورج کی روشنی اور بارش کا پانی جو ہے بڑی مشکل سے حاصل کرتا ہے. The broken branches of such trees testify the challenges، تو ان درختوں کی ٹوٹی ہوئی ٹہنیاں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان مشکلات اور ان چیلنجز کا سامنا کیا. To make themselves distinguished in life، اپنے آپ کو زندگی میں نمایاں بنانے کے لیے. They are the king of forest، تو شاعر جو ہے ایسے درخت کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہیں. In the same way there are two types of men، تو بالکل اسی طرح دو قسم کے انسان بھی ہے. The first type of man doesn't work hard، پہلے قسم کا انسان جو ہے وہ سخت محنت نہیں کرتا. To distinguish himself in life، اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نمایاں بنانے کے لیے. He receives abundantly what he needs، تو جو کچھ بھی جس چیز کو اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ وافر مقدار میں اس کو مل جاتی ہے. without making any effort، بغیر کسی کوشش کے. He is born with a silver spoon in his mouth، اور وہ قسمت کا جو چمچ ہے اپنے منہ میں لیے ہوئے وہ پیدا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ پیدائشی خوش قسمت ہوتا ہے اور اس کو ساری چیزیں جو ہیں بنی بنائی یا تیار مل جاتی ہے. He lives common life، وہ ایک عام زندگی بسر کرتا ہے. And dies as an ordinary man، اور ایک عام انسان کی طرح وہ مر جاتا ہے. While the second type of man، جبکہ دوسری قسم کا انسان like the second type of tree، دوسری قسم کی درخت کی طرح work very hard to live، وہ بہت سخت محنت کرتا ہے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے. Such types of men، the various signs of his face show the challenges and difficulties he has faced to live، تو مختلف قسم کے اس کے چہرے کے اوپر جو نشانات ہوتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان مشکلات کو برداشت کیا زندگی گزارتے ہوئے. Such types of men and trees grow very tall in life، ایسے انسان اور ایسے درخت جو ہے اپنی زندگی میں بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں. They distinguish themselves in life، وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی میں نمایاں بناتے ہیں through hard work، سخت محنت کے ذریعے وہ اپنے آپ کو باقی انسانوں سے یا باقی درختوں سے نمایاں بنا دیتے ہیں. So this was enough for today. If there is anything which is not clear, please feel free to ask your question in the comment box. I'll be waiting for your comments. And this was enough for today. Thank you very much for watching my video. Stay blessed.